क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अली मैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और यहां पर आपको अहम खबर दें कि कोरोना हवा बेकाबू हो चुकी है। तमाम एसओपीज और पाबंदियां अवाम के लापरवाही से बेअसर हो गई। 24 घंटों में मजीद 61 इंसानी जिंदगियां निकल चुका है। अमवात 13,656 हो गई। मजीद 2,351 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 6,12,315 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,76,000 सेहतयाब, जबकि 22,792 मरीज अभी तक जेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,853, सिंध में 4,468, खैबर पख्तूनख्वा में 2,179, बलूचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 322, जबकि इस्लामाबाद में 529 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 2,351 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,89,362, सिंध में 2,61,823, खैबर पख्तूनख्वा में 76,819, बलूचिस्तान में 19,247, जबकि इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में 4,965, आज़ाद कश्मीर में 11,161 और इस्लामाबाद में 48,938 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। तो दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,83,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 13 लाख तक जा पहुंची। 9 करोड़ 78 लाख मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,50,000, ब्राजील में 2,82,400, भारत में 1,26,000, मैक्सिको में 1,95,000, रूस में 93,000, फ्रांस में 91,170, बरतानिया में 1,25,700 और सऊदी अरब में 6,578 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। और आपको यहां पर अहम खबर दें कि लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सीटीडी की लारी अड्डा से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। पिस्टल, धमाकाखेज मवाद, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान को बरामद किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से मजहबी स्कॉलर्स और अकलियती रहनुमाओं की फहरिस्त भी बरामद हुई है। अहम खबर है जो आपको दे रहे हैं कि लाहौर में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। सीटीडी ने लारी अड्डा से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए। पिस्टल, धमाकाखेज मवाद, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान उनसे बरामद किया गया। दहशतगर्दों के कब्जा से मजहबी स्कॉलर्स और अकलियती रहनुमाओं की फहरिस्त भी बरामद हुई है। तो दूसरी जानिब पीडीएम का 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने कहा 9 जमातें लॉन्ग मार्च के हक में हैं। पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात हैं। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से मुतालिक वक्त मांगा है। जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ्फुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मरियम नवाज आवाजें देती रह गईं, लेकिन मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के ऐलान के साथ ही मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। मरियम नवाज ने भी उन्हें आवाजें दी और कहा कि सवाल ले लें, लेकिन मौलाना सुने बगैर ही वापस चले गए। मौलाना फजल रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहता था, सबके इसरार पर आया और ऐलान किया। मजीद क्या बात करता, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इत्तेहाद अभी तक कायम है।
پی ڈی ایم اجلاس میں پیپلز پارٹی کا رویہ غیر جمہوری تھا۔ اجلاس میں 9 جماعتیں استعفوں کے حق میں اور پیپلز پارٹی مخالف تھی۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کہتے تھکتی نہیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے، پی ڈی ایم کا جواب کا انتظار کرے گی۔ اور آپ کو بتائیں کہ کیا نواز شریف کو بلا کر عمران خان کے حوالے نہیں کر سکتے؟ مریم نواز صاحب کو وطن واپس بلانے کا حق کسی کو نہیں۔ مریم نواز برس پڑیں، کہتی ہیں ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں، زندہ لیڈرز چاہیے۔ ہم پہلے ہی لیڈرز گنوا کر ملک اور قوم کا نقصان کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے، ہم میاں صاحب کو قاتلوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ صاحب آپ بھی تشریف لائیں، باقی سب لوگ بھی آئیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ تو جس پہ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے جو آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کہ دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے، اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے۔ اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹی ہوں تو بڑی ادب سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو اسٹرگل ہے، میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس ظالمانہ اور انتقام آنا دور کے اندر سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے۔ میاں صاحب اپنی بیمار اور بستر مرگ پر جو اہلیہ تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے، جیل کاٹی، بہادری سے کاٹی، جیل میں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، بہادری سے انہوں نے برداشت کیا۔ لانگ مارچ سے پہلے استعفے دینے کا معاملہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے وجہ بتا دی، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں استعفوں پر مشاورت ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم قیادت سے درخواست کی ہے کہ استعفوں کے معاملے پر انہیں وقت دیا جائے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں پی ڈی ایم کے تمام قائدین، میاں محمد نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام قائدین کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت کے نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں، خواہ وہ ضمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے، خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے سینٹ کا الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمین شپ کا الیکشن تھا، وہ پی ڈی ایم کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور جو نیا سینیریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی، دیٹ واز بریکٹڈ ود ریزگنیشنز، تو اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، مہلت دیں، چونکہ سی کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو give us some time, we'll go back to the CEC اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے CEC سے جا سکتے۔ اور آپ کو بتائیں کہ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف زرداری کا اسمبلیوں سے استعفے دینے سے صاف انکار، کہتے ہیں استعفے دیں گے،
پر پہلے نواز شریف وطن واپس آئیں۔ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت اسمبلیوں کو نہیں چھوڑے گی، پہاڑوں پر نہیں پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں۔ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ سابق صدر آصف زرداری نے پی ڈی ایم اجلاس میں خطاب کے دوران کہا کہ ہم پہاڑوں سے نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں۔ میاں صاحب پاکستان تشریف لائیں، اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا۔ آصف زرداری نے خبردار کیا کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ ہم نے سینٹ انتخابات لڑے اور سینیٹر اسحاق ڈار ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ میاں صاحب آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے؟ آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، میں نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ میں نے 18ویں آئینی ترمیم اور این ایف سی منظور کیا جس کی مجھے اور میری پارٹی کو سزا دی گئی۔ ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمنوں کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، ہم پہاڑوں پر سے نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں۔ تو دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کوئی دل شکستہ ماحول والی بات نہیں، پہلے دن سے پتا تھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ سے باہر نہیں آئے گی۔ لیگی رہنما نے رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں 10 میں سے 9 پارٹیوں نے استعفوں پر اتفاق کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں عدم اعتماد کا آپشن استعمال کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم میں بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، تمام پارٹیوں نے اپنا اپنا موقف دیا، لیکن پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے ہی یہی موقف تھا۔ پیپلز پارٹی نے کہا ایک آپشن دیں، معاملے کو سی ای سی میں لے جائیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر استعفوں کے معاملے پر ساتھ نہیں دیتی تو ہو سکتا ہے لانگ مارچ یا دھرنے میں ساتھ دے، عید سے پہلے یا عید کے بعد۔ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ لانگ مارچ ملتوی کرنے کی ایک وجہ کرونا وائرس کا بڑھنا بھی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں کہ حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے زرداری صاحب کو جو بہتر لگا وہ کہا۔ ہم اپنے تجربے پر بات کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے بات نہیں کی جاتی۔ پیپلز پارٹی کی سی ای سی کی میٹنگ ہوگی، اس کے سامنے یہ ایشو رکھا جائے گا۔ شازیہ مری نے ایک بیان میں کہا استعفے آخری آپشن تھے، اسے پہلے آپشن کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر زرداری صاحب کی بات کسی کو قبول نہیں تو وہ ان کی رائے ہے، ہر شخص کو رائے کا حق حاصل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ہو گیا، لانگ مارچ کا ملتوی ہونا پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ آصف زرداری کی اپنی ہی سیاست ہے، پی ڈی ایم کی سیاست سے حکومت کو فائدہ پہنچے گا۔ زرداری نے گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے ایک دفعہ پھر ہاتھ ہو گیا، لانگ مارچ کا ملتوی ہونا پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ آصف زرداری کی اپنی ہی سیاست ہے، پی ڈی ایم کی سیاست سے حکومت کو فائدہ پہنچے گا۔ زرداری نے گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ملک کی ضرورت ہے۔ اچھی بات ہے اپوزیشن لانگ مارچ سے پیچھے ہٹی ہے، ایک قدم آگے بڑھے اور انتخابی اصلاحات پر بات چیت کا آغاز کریں۔ نئے الیکشن قوانین اور الیکشن کمیشن کی تشکیل کرتے ہیں، عدالتی انتظامی اصلاحات کی ضرورت ہے، اپوزیشن تجاویز دے۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید کا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ملتوی ہونے پر طنزیہ ٹویٹ کہکا لگاتے ہوئے کہا پی ڈی ایم تباہ ہو گئی۔ مراد سعید نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا مولانا اسمبلی کے باہر نہیں رہ سکتے، سند یافتہ نااہل اشتہاری پاکستان میں نہیں رہ سکتا، زرداری سندھ حکومت اور اسمبلیوں سے باہر نہیں رہ سکتا۔ سیاسی اور انتخابی میدان میں شکست کے بعد ذاتی مفادات کے لیے دیے جانے والا ساتھ ذاتی مفادات کی نظر ہو چکا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملک کا پورا نظام جھوٹ اور فراڈ سے چل رہا ہے، سینٹ الیکشن میں جو ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ سیاست اور جمہوریت سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی گھر کی لونڈی بن گئی ہے. ملک کو ایسی تبدیلی چاہیے جس میں چوکیدار اور صدر پاکستان کا بیٹا ایک ہی سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کریں. بلوچستان میں کبھی قوم پرستی کبھی تبدیلی کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا گیا. سراج الحق نے کہا کہ صوبے میں قدرتی وسائل کی بہتات ہے, اس کے باوجود 70 سے 80% عوام کو بنیادی سہولیات دستیاب نہیں. جماعت اسلامی ملک کے عدالتی, تعلیمی, طبی اور سیاسی نظام میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتی ہے. میڈیا بیگم صفدر آوان سے پوچھے کہ ایک زرداری سب پر بھاری ہے کہ نہیں. وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا طنز. کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی شریک چیئرمین نے انہیں بتا دیا کہ ایسے کام نہیں چلے گا. نواز شریف اس وقت وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں جن کا نعرہ ہے کہ نواز شریف نے فرمایا تو جاتے میں آیا. وہ باہر بیٹھ کر نیلسن منڈیلا اور امام خمینی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے نواز شریف سے واپس آنے کا بالکل ٹھیک مطالبہ کیا ہے. وہ دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری والا کام نہ کریں. نواز شریف خود تو لندن میں بیٹھ کر موجیں کریں اور یہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنان اور لیڈروں سے کہا جائے کہ ہماری کرپشن اور بد دیانتی کے لیے قربانیاں دیں. آصف زرداری نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر واضح کر دیا ہے کہ شہید ہونے کے لیے مرنا پڑے گا. سینے پر تمغہ ایسے نہیں سج سکتا. اس کے لیے انہیں سیاسی جدوجہد اور محنت کرنا پڑے گی. اپوزیشن اتحاد کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا جنازہ کل اور برسی سب چیزیں ہو چکی. ہم نے ان کے لانگ مارچ سے ڈرنے والے نہیں اور نہ ہی ڈریں گے. مزید خبریں بھی Leeds Group of Colleges. ویلکم بیک. اور آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فورم چھوڑنا غلط اقدام ہوگا. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے جو متاثر ہو وہ عدالت چاہ سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے جو پوزیشن لی اس پر حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑنا چاہیے. الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ درست بات نہیں. سابق ڈپٹی چیئرمین کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی جیت چکے ہیں اور یہ بات واضح ہے. تھوڑی بکلا گئی ہے اور الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ وہ ریزائن کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. چاہے الیکشن کمیشن صحیح ڈیسیشن لے یا غلط لے, گورنمنٹ یا جو بھی افیکٹڈ پارٹی ہے اس کے لیے ایک پراپر فورم اویلیبل ہے. وہ اپیل کر سکتے ہیں, وہ آگے کورٹ میں جا سکتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن ریزائن کر دیں اور سارا کمیشن ریزائن کر دے, میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس قسم کے ڈیمانڈ منسٹرز کو اور گورنمنٹ کو نہیں کرنے چاہیے. یوسف رضا گیلانی صاحب جیت چکے ہیں. انہوں نے پورے 49 ووٹس لیے ہیں. صرف ایک ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے جس میں دونوں خانوں میں سٹیمپ تھی, باقی کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا. اور صحیح ووٹ کا ریجیکٹ کر دینا پریزائڈنگ آفیسر کا, مظفر حسین صاحب ہمارے کولیگ بھی ہیں, دوست بھی ہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے صحیح ووٹ کیسے ریجیکٹ کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. اور کل اگر یہ چیلنج ہو گیا کسی بھی فورم کے اوپر تو سینٹ آف پاکستان پہ ایک بہت بڑا دھبا لگ جائے. اس پارٹی نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوزیشن پیپلز پارٹی کی صحیح ہے کیونکہ پارلیمنٹ از دی ریئل فورم اور اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے ریزائن کر کے اور اس کا کوئی حل سامنے نظر نہیں آ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا. اور بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کے بتائیں کہ میرے خلاف شروع دن سے ہی پروپیگینڈا ہو رہا ہے لیکن اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. مخالفین کی تنقید برائے تنقید کی کوئی پرواہ نہیں. عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں اور یہی میرا مشن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا مخالفین کو جواب. کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ڈسکا کا الیکشن تو نظر آ گیا لیکن سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ نظر نہیں آیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ صوبے کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے. جس طرح وفاق نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, بجٹ میں صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اسی طرح ریلیف دیا جائے گا. پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 7 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے. رمضان بازاروں میں پھل, سبزیاں اور اشیاء خورنوش 2018 کے ریٹ پر دستیاب ہوں گی.
اور آپ کو اہم خبر دیں کہ نیب لاہور نے مریم نواز کی جانب سے من گھڑت بیان کا نوٹس لے لیا۔ نیب کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز نے اشتعال انگیز بیانات دیتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کیا۔ نیب لاہور کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق مریم نواز کے خلاف منی لانڈرنگ اور چودھری شوگر ملز میں مبینہ ملوث ہونے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مریم نواز نے مبینہ طور پر عوام میں اشتعال انگیز بیانات دیتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کیا۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیانات جانچنے کے لیے اختیار نیب کو کس نے دے دیا۔ نیب کا کام کرپشن پکڑنا ہے، جس میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ نیب نے ہائی کورٹ میں جھوٹ بولا کہ تحقیقات میں تعاون نہیں کرتی۔ تو دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں۔ ڈسکا الیکشن میں عوام نے پی ٹی آئی کو رد کر دیا۔ حکومت نے 20 پولنگ سٹیشنز کے عملے کو ہی غائب کر دیا تھا۔ جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے خاص طور پر الیکشن کمیشن کے لیے کہ جس طرح وزراء صاحبان نے یا پھر پرائم منسٹر صاحب نے یا دیگر لوگوں کی طرف سے جو باتیں آئیں، کچھ عرصہ پہلے تک تو ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے، لیکن جب سے یہ ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے اور جب یہ بائی الیکشنز ہوئے جس میں لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ اس موجودہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز سے وجہ سے ان سے دور ہو رہے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ سندھ میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے ان میں ان کو بہت بری شکست ہوئی، اسی طرح بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں، اور پھر وہ جو ایک متنازع الیکشن ہے ڈسکا والا جس میں 20 پولنگ جو اسٹیشنز تھے اس کا پورا اسٹاف اغوا کر لیا گیا اور وہ صبح کو واپس آیا، اور پھر جہاں اور بہت ساری irregularities تھیں جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کر دوبارہ انتخابات کا کہا، تو وہی وزیر اعظم صاحب، وہی وفاقی وزراء صاحبان اور وفاقی حکومت کے ترجمان جو بہت تعریفیں کیا کرتے تھے الیکشن کمیشن کی، وہ ایک دم ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ آپ کے پاس ریکارڈ پہ ہوگا جو کلپس ہوں گی کہ جو ابھی اسی ماہ 1-2 ماہ میں ہی کیا چینجنگ ہوگی۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کریں تو ان کے اوپر اس طرح ایکشن، مطلب ان کی طرز حکومت جو ہے وہ عجیب ہے کہ اگر چیف سیکرٹری نہ مانے تو اس کو ٹرانسفر کر دیں، آئی جی نہ مانے تو 4 آئی جی 5 آئی جی چینج کر دیے جائیں، جو پہلے ٹینیور پوسٹ کی بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی ایک پاکستان 2 نہیں ہے، تو وہ ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو یا ان کے جس میں ان کو نقصان ہو رہا ہو تو وہ اس کو۔ ویڈا ٹرانزٹ سولوشن اور بینک آف پنجاب میں لاہور میٹرو بس پروجیکٹ کے لیے 64 بسیں خریدنے کے لیے 2.6 بلین روپے کا معاہدہ طے پا گیا۔ ڈائریکٹر ویڈا محمد عمار خان نے بتایا کہ لاہور میٹرو بس پروجیکٹ میں 64 بسیں آنے سے عوام کی سفری سہولیات میں بہتری آئے گی، 500 سے زائد نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔ لاہور میں تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کی مشکلات کو دور کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ لاہور میٹرو بس سروس پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پروجیکٹ نہ صرف عوام کو معیاری ٹرانسپورٹ مہیا کرتا ہے بلکہ شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کو بھی کم کرے گا۔ وفاقی کابینہ نے 7.8 ارب روپے کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بتایا کہ اس کا مقصد سفید پوش اور غریب طبقے کو مہنگائی کے بوجھ سے بچانا ہے۔ وزیر اعظم مہنگائی کو کم کرنے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اور حماد اظہر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن رواں سال کے آخر تک خسارے سے باہر آ جائے گی۔ فواد
फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमती बरवक्त इक़दामात से कोरोना वायरस से पाकिस्तान में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना दीगर ममालिक में हुआ है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अज़हर ने कहा कि 7.8 अरब रुपए की रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, डॉलर की कीमत भी नीचे आई है। वज़ीर आज़म की पूरी कोशिश है कि महंगाई का बोझ लोगों पर कम से कम पड़े और 7.8 अरब रुपए का पैकेज इसी कोशिश का एक हिस्सा है। हमाद अज़हर ने मजीद बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी पर 40 रुपए फी किलो, तेल पर 20 रुपए फी लीटर, खजूरों पर 20 रुपए फी किलो और चावल पर 10 रुपए फी किलो तक सब्सिडी दी जाएगी। और आपको अहम खबर दें कि कराची की अदालत ने लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच को मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। जुडिशल कम्प्लेक्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने उज़ैर बलोच के खिलाफ 2 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबले के दौरान मुकदमात 2007 और 2009 में किलरी थाने में दर्ज किए गए थे। मुलजिम के वकील के मुताबिक मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान तारिक सियापा, सईद पठान और उमर खिच्ची पहले बरी हो चुके हैं, जबकि उमर खिच्ची एक पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। उज़ैर बलोच के खिलाफ 60 से जायद मुकदमात कायम है, जिनमें से 11 मुकदमात में वो बरी किया जा चुका है। पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान ने पहली बार चीन से कोरोना वैक्सीन खरीद ली। वजारत सेहत के मुताबिक चीन से 5 लाख कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मरहलावार फराहम करेगी। साइनोफार्म वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल का इजाज़तनामा NIH के पास है। पाकिस्तान में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग शहरियों को साइनोफार्म वैक्सीन दी जा रही है।